अस्सलाम वालेकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंड अप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। आज की सबसे पहली खबर के अंदर हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि अगस्त के मंथ के अंदर पाकिस्तान के तिजारती खसारे के अंदर इजाफा देखा गया है। अगर बात करें तो गुज़िश्ता मंथ के मुकाबले में या जुलाई के मुकाबले में देखा जाए तो अगस्त में यही खसारा तकरीबन 24% से ज़्यादा रिपोर्ट किया गया है। मजमूई तौर पे इंपोर्ट्स में जो है वो काफ़ी हद तक के हमें इंक्रीमेंटल होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी 13% से अगर हम बात करते हैं जुलाई के मंथ के हिसाब से कंपेरिजन करते हैं अगर अगस्त का, तो 13% से इंपोर्ट्स में इजाफा देखा गया है, जो कि गुज़िश्ता मंथ के अंदर या अगस्त में जो देखें तो 5.6 बिलियन यूएस डॉलर की इंपोर्ट्स पाकिस्तान ने की थी, वहीं पर 6.3 बिलियन यूएस डॉलर की इंपोर्ट्स अगस्त के मंथ के अंदर पाकिस्तान ने की है। जबकि एक्सपोर्ट्स में कोई बहुत बड़ी हमारे में तब्दीली नहीं देखने में आई, यहां तक कि 4% से जो है वो एक्सपोर्ट्स भी कम हुई है। तो ऑल इन ऑल अगर देखें तो ये 2 मंथ्स का अगर देखते हैं कि जुलाई और अगस्त का मवाजना करते हैं साल 2021-22 का, तो इसमें जो कि जुलाई के मंथ के अंदर खसारा तकरीबन 3.2 बिलियन यूएस डॉलर का था, वही तकरीबन 4 बिलियन यूएस डॉलर का खसारा रिपोर्ट किया गया है अगस्त के मंथ के अंदर। अगर हम इसका 2 मंथ्स का कंपैरिजन करते हैं गुज़िश्ता साल के 2 मंथ से, तो इसके अंदर बहुत बड़े लेवल के ऊपर चेंजेस आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी हम देखें अगर जुलाई अगस्त 2021 और 20 का मवाजना करते हैं तो फिर इसके अंदर हम देखते हैं कि गुज़िश्ता साल इन 2 मंथ के अंदर जो इंपोर्ट्स में देखा गया था, तो इंपोर्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान में तकरीबन जो 70% का इजाफा इंपोर्ट्स में देखा गया है, यानी बहुत बड़े लेवल पे इजाफा हमारी इंपोर्ट्स में देखा गया है। यानी जुलाई अगस्त 2021 और जुलाई अगस्त 2020 का अगर कंपैरिजन करते हैं तो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इन 2 मंथ के अंदर पाकिस्तान की इंपोर्ट्स के हजम में 70% का इजाफा देखा गया है, जबकि एक्सपोर्ट्स तकरीबन 28% से इंक्रीज हुई हैं। यही नहीं बल्कि इस इंपोर्ट्स के इजाफे की वजह से जो कि 70% का इजाफा हुआ है, 11.9 बिलियन यूएस डॉलर की इंपोर्ट्स पाकिस्तान ने रवा साल 2 मंथ के अंदर की हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान का तिजारती खसारे के ऊपर बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। यानी हम देखें तो गुज़िश्ता साल जो कि खसारा 3.4 बिलियन यूएस डॉलर का था, वहीं पर यह खसारा तकरीबन 7.3 बिलियन यूएस डॉलर का रिपोर्ट किया गया इन 2 मंथ के अंदर, जो कि अप्रोक्सीमेटली 114% से ज्यादा है गुज़िश्ता साल के मुकाबले में। तो ऑल इन ऑल देखें कि मजमूई तौर पर पाकिस्तान की मईशत के अंदर एक प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। जुलाई के मंथ के अंदर पाकिस्तान का जो खसारा 5.6 बिलियन इंपोर्ट्स जो थी पाकिस्तान की 5.6 बिलियन यूएस डॉलर की थी, उससे पहले जून में यानी गुज़िश्ता साल के जो आखिरी महीना था जून 30 तक के जो इंपोर्ट्स थी पाकिस्तान की वो भी 5.5 वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 6 बिलियन से अबव की थी। तो अगस्त के मंथ के अंदर जब पाकिस्तान ने देखा कि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स वापस जो है वो अपसाइड की तरफ जा रही हैं और पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं उसके अंदर काफी तेजी से इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस इंक्रीमेंटल होने की वजह से पाकिस्तान की मईशत के ऊपर कुछ प्रेशर जरूर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि 2 मंथ्स के अंदर जो पाकिस्तान का तिजारती खसारा है ये तकरीबन गुज़िश्ता साल 2 मंथ्स के अगर कंपेरिजन करते हैं तो 114% से इंक्रीज हुआ है। ये कुछ ऐसे सिनेरियो हैं या ऐसे सिचुएशंस हैं जो मईशत के ऊपर एक प्रेशर डाल रही हैं। हमारी एक यानी महंगाई की शरह का जो एक सीपीआई इन्फ्लेशन के हवाले से बात करते हैं उसके अंदर काफ़ी हद तक के कंट्रोल तो होता हुआ सिनेरियो दिख रहा है, मगर अल्टीमेटली देखें कि महंगाई की शरह अगर हम रियल टाइम पे देखते हैं जाके मार्केट में तो कोई बहुत बड़ा सब्सटेंशियल हमें डिक्रीमेंट या कंट्रोलिंग फैक्टर नहीं दिखता, बल्कि हर तरफ हमें ऐसा लगता है कि महंगाई जो है वो अभी किसी भी वक्त जो है मज़ीद आगे बढ़ सकती है। तो ये जो सूरत हाल है, ये सिचुएशन है, इसके अंदर काफी हद तक की चीजें जो अनसर्टेन एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही हैं। कहीं कहीं ऐसा लगता है कि जो डेटे पे काम किया जा रहा है वो डेटा शायद प्रॉपर्ली रिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, या रियल टाइम के ऊपर जो मार्केट्स लगती हैं उन मार्केट्स के अंदर और इस इन्फ्लेशनरी फिगर के अंदर इतना डेविएशन क्यों है। तो ये जो सारा सिचुएशन और सूरत हाल है, इसके पेश नज़र जो गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स भी लिए हैं, काफ़ी हद तक की चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बातें भी की जा रही हैं, मगर वहीं पे हमने देखा कि जब हमारे इंपोर्ट्स के बिल में इतनी तेज़ी से इजाफा होगा तो पाकिस्तान की मईशत या पाकिस्तान के रुपए की कदर के अंदर काफ़ी हद तक के प्रेशर भी देखा जा सकता है। यही वजह है कि गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में आज रुपये ने कुछ अपने आप को बेहतर तो किया है, मगर अभी फिर भी तकरीबन 166.7 के करीब इस वक्त डॉलर ट्रेड हो रहा है पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में। तो ये एक जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, या इस वक्त मजमूई तौर पर सिचुएशन पाकिस्तान की है जिसमें महंगाई को कंट्रोल करने के ऊपर बातें की जा रही हैं, तो उसके अंदर देखा जाए तो ये अभी कुछ थोड़ा सा दुश्वार लगता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, जब तक कि पाकिस्तान का रुपया इस्तेहकाम की तरफ नहीं चला जाता।
ایک جانب گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں یہ جو ڈالر فلکچویشن ہے وہ ایک اچھا سینیریو دے رہی ہے کہ بوتھ سائڈ پہ اس کی موومنٹس ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا جو کہ اب ڈیفیسٹ آنا شروع ہے، مگر انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ڈیفیسٹ بہت زیادہ لمبے لیولز کے اوپر نہیں رہے گا، کنٹرولیبل فارم میں رہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز بھی مینٹین ہیں۔ تو یہ جو تمام تر انڈیکیشنز ہیں وہ انڈیکیشنز تو اچھی بتائی تھی گورنر اسٹیٹ بینک نے، مگر بات وہاں پہ یہی ہے کہ یہ تمام تر انڈیکیشنز جو ہیں وہ ایک الٹیمیٹ پیرامیٹر کے طور پر ہم اس کو اس لیے فی الحال نہیں لے سکتے کیونکہ جو ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں اس میں مجموعی طور پر جو پروپورشنیٹ ہے وہ فارن اسسٹنس کا ہے، جس میں پاکستان نے ڈیٹ سرونگ کرنی ہے، یعنی انٹرسٹ پیمنٹس کرنی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے امپورٹس بل جو بڑھ رہے ہیں، اس کے اندر بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو اس وقت روپے کی قدر گر رہی ہے، اور عالمی مارکیٹس کے اندر بتدریج آئل اپنے آپ کو 67 to 70 US ڈالر پر بیرل کے اوپر سسٹین کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے عالمی مارکیٹس کے اوپر یا عالمی مارکیٹس کا جو پریشر ہے وہ بھی پاکستان کو بیئر کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسری رہی بات کہ پاکستان کے جو کرنسی فلکچویشن ہے یا روپے کی ویلیو ہے وہ بوتھ سائڈ پہ موو کر رہی ہے، مگر اس کی سب سے بڑا جو پرابلمٹک سینیریو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو سچویشن ہے اس سچویشن کے اندر جو دونوں سائڈ کے اوپر اتنی تیزی سے موو کر رہی ہے، آپ کا ڈالر کی ویلیو اتنی تیزی سے چینجز ہو رہی ہیں، پاکستان کا روپے کبھی اپریشیٹ ہوتا ہے کبھی ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے، اسٹیبلٹی نہیں ہے اور بہت تیزی سے اس کے اندر فلکچویشن ہوتی ہے، تو یہ بزنس کمیونٹی کے لیے ایک بڑا الارمنگ سچویشن ہوتی ہے کہ اس رسک کو کیسے مینٹین اور بیلنس کیا جائے۔ تو یہ جو اس وقت سچویشن ہے، یہ سینیریو ہے، گرچہ ہے تو نمبرز تو بہت اچھے ہیں، انڈیکیشنز بھی بہت اچھی ہیں، مگر الٹیمیٹلی آل ان آل اس کے اوپر جو ایک آؤٹ کمز ہے اس کو وہی ہم نے بات کی کہ اس کو الٹیمیٹ جو ہے وہ انڈیکیٹر نہیں مان سکتے کیونکہ اس کے اندر جو ایک رسک فیکٹر بہت زیادہ انوالو ہو رہے ہیں۔ گرچہ انڈیکیشن جو ہے وہ دیکھیں تو انڈیکیشن وائز تو پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز میں بھی اسٹیبلٹی ہے، ساتھ ہی ساتھ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ابھی فی الحال بہت تیزی سے خسارے کی طرف تو نہیں گیا ہے، مگر یہ تجارتی خسارہ جو اس وقت رپورٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے آنے والے دنوں کے اندر یہ امپیکٹ ڈال سکتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس کے اوپر۔ وہیں پہ ریمیٹنسز کے اوپر بات کریں کہ پاکستان نے جو ریمیٹنسز کا حجم بتدریج 2 بلین US ڈالر پر منتھ کے حساب سے چلتا چلا آ رہا تھا گزشتہ 14 مہینے سے، ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے 2-3 مہینے تک کے تو یہ شاید مینٹین کرے، مگر جس طریقے سے عالمی مارکیٹس کے اندر کاروباری زندگیاں بحال ہونا شروع ہوں گی تو شاید یہ جو امپیکٹ ہے وہ اس لیول پہ نہ آئے، اور شاید 2 بلین US ڈالر پر منتھ سے جو ایوریج چلا آ رہا ہے ریمیٹنسز اس میں شاید کمی بھی دیکھی جا سکے۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہیں۔ فیٹف کے حوالے سے پاکستان میں جو اس وقت سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے تو کمپلائنسز کے اوپر ہر جگہ باتیں کی جا رہی ہیں، یعنی بینک اکاؤنٹ اوپن کرنے سے بلکہ اب تو پراپرٹیز کے اوپر بھی بات کی جا رہی ہے کہ پراپرٹی میں بھی جو ٹرانزیکشنز ہوں گی وہ آفیشیل بینک اکاؤنٹس کے ذریعے ہوں گی۔ تو یہ جو تمام تر سچویشن اس وقت بن رہی ہے گرچہ ایک اچھا سینیریو دے رہی ہے، اچھی ایک انڈیکیشن دے رہی ہے کہ پاکستان میں ڈاکیومنٹیشن کے اوپر بات ہو رہی ہے، مگر وہیں پر دوسری جانب بات کریں کہ ایک جو ہمارا چیزیں ہیں وہ کافی حد تک کہ جو وہ اس سسٹم سے باہر رہی ہیں اور کافی کیش اکانومی پہ بھی کام ہوتا رہا ہے پاکستان کے اندر۔ اب ون آف دی سڈن مطلب لاسٹ 2 ایئر سے گورنمنٹ کی بھرپور کوشش ہے کہ تمام تر چیزوں کو ڈاکیومنٹڈ کیا جائے اور اس کو پراپر چینل کے تحت سارے کام کیے جائیں۔ تو گرچہ گورنمنٹ آف پاکستان کو دشواریاں تو کافی آئی ہیں، مگر اب گورنمنٹ آف پاکستان نے اس پہ فیصلہ کیا ہے کہ ان تمام تر کمپلائنسز کو پورا کرتے ہوئے جو FATF کے جو وائٹ لسٹ ہے اس میں پاکستان کو آنا ہے۔ مگر ابھی جو سچویشن چل رہی ہے، چیزوں کے اندر باتیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ کرپشن عناصر کو لے کے بات کی جائے، چاہے اکانومک اسٹیبلٹی کو لے کے بات کی جائے، چاہے ہمارے ڈالر کی ویلیو کو لے کے بات کی جائے، تو یہ تمام تر سچویشن اس وقت ایک انسرٹن انوائرمنٹ بنا رہی ہیں کہ اگر جو یہ کاروباری سرگرمیاں ہیں ان کو اگر لے کے جایا جاتا ہے، سیل ٹیکس کے نیٹ کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، ڈائریکٹ ٹیکس کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو وہاں سے کئی عوام کی جانب سے کئی ریٹیلیشن سامنے نہ آ جائے۔ تو یہ ایک جو چیزیں کی جا رہی ہیں گورنمنٹ کی بھرپور کوشش ہے ایک تو ڈاکیومنٹیشن کے اوپر لایا جائے، پھر چیزوں کو بہتر کیا جائے۔ اگر گورنمنٹ کا ماننا یہ ہے اگر یہی چیزیں آفیشیل طریقے سے آ جائیں گی تو معیشت پاکستان کو بہتر ہونے کے لیے زیادہ وقت درکار نہیں ہوگا، مگر وہیں پہ دوسرے جو عوام ہیں اس کو تھوڑا سا تحفظات اس بارے میں ہے کہ اگر وہ ان تمام تر چیزوں میں آتے ہیں تو پھر ان کے لیے آگے مصیبتیں یا پریشانیاں کریٹ ہوتی ہیں، گورنمنٹ ادارے کی جانب سے زیادہ فیسلٹیز نہیں ملتی اور ان کو ہیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سے جو ایک تحفظات ہے اس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے دور کرنا ہوگا، گرچہ اس چیز کے اوپر ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ کو سخت ایکشن لینے کا بھی ارادہ رکھتی ہے اور کہیں کہیں لینینسی بھی دیتی ہے، مگر آل ان آل جو چیزیں آگے چلتی ہیں اور ہمارا جو ایک سسٹم پریویس سسٹم
چلتا چلا آ رہا ہے جو کہ ٹریڈیشنل سسٹم کے تحت چل رہا تھا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ سسٹم ہی پورا کرپٹ ہے. ہاں ٹھیک ہے, چیزوں کے اندر آن اینڈ آف چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں, اور پھر ڈاکیومنٹیشن میں آنا, پھر اس کو ڈیجیٹلائز کرنا, یہ ایک بہت بڑا چیلنجز ہوتے ہیں. کیونکہ ایک جو کاروباری سسٹم جو پہلے سے چلتا چلا آ رہا ہے, آلدو کافی حد تک کی چیزیں تو ڈیجیٹلائز ہو گئی ہیں پاکستان میں, مگر جیسے سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ بھی جو ہے وہ مینٹیننس کے لیے ہالٹ ہو جاتی ہے. پھر ایف بی آر کا سسٹم بھی جو ہے وہ اس وقت چیزوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہیکنگ کا جو وہ مترادف ہو گیا اور اس کے اوپر ہیکنگ کا اٹیک ہو جاتا ہے. تو ڈیجیٹلائزیشن ہونا میٹر نہیں کرتا, بلکہ اس کی پروکیورمنٹ اور اس کی سیکیورٹی بڑا میٹر کر رہی ہوتی ہے. تو ان تمام تر چیزوں کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان جو کام کر رہی ہے, تو یہ ایک چینجز آف بیلنس لگ رہا ہے یا ڈس ایکولیبریم لگ رہا ہے کہ اس وقت چیزوں کے اوپر عوام جو ہے جو اپنے تحفظات شو کر رہی ہے وہ بھی ایک ویلڈ ہے, دوسری جانب گورنمنٹ آف پاکستان جو چیزیں کر رہی ہے وہ بھی ویلڈ ہے. مگر اس کا کہیں نہ کہیں تو سینٹرل پوائنٹ کے اوپر لا کے چیزوں کو بیلنس کرنا ہوگا. یعنی ڈاکیومنٹیشن کے اوپر جو گورنمنٹ آف پاکستان کام کر رہی ہے اس کے اوپر عوام کو کانفیڈنس میں لاتے ہوئے, عوام کو فیسلٹیز دیتے ہوئے عوام کی اس جو ہے سسٹم میں لانا ہوگا. بہرحال دیکھا جائے تو ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے بات کریں کہ گزشتہ سال 27 لاکھ لوگوں نے جو ٹیکس پے کیا تھا یا ریٹرن فائلز کیے تھے, اس میں جو نمبرز ہیں وہ اس میں بہتری آئی ہے اور تقریباً 35 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے وہ اس نیٹ میں آ گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے, لاسٹ ایئر جو ٹارگٹ رکھا گیا تھا تو وہ بھی پورا گورنمنٹ آف پاکستان نے میٹ کیا تھا, اور ابھی بھی جو پہلے مہینے کا جو ڈیٹا آیا ہے جولائی کا, اس کے اندر بھی پاکستان نے ٹارگٹ سے زیادہ اماؤنٹ ہی ٹیکس کلیکٹ کیا ہے. مگر مجموعی طور پہ چیزوں کے اندر ابھی بھی بہت چیزوں کے اندر بہتری کی ضرورت ہے. گرچہ جو ایک براڈ لیول پہ یا میکرو لیول کے اوپر بات کرتے ہیں جس کے اندر ہمارے ڈیفیسٹس کے نمبر ہیں, ساتھ ہی ساتھ تجارتی خسارے ہیں, چاہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس ہیں, چاہے اس کے اندر فارن ایکسچینج ریزروز ہوں یا کرنسی کی ویلیوز ہوں, ان تمام تر چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے یہ بہت سینسٹیو پوائنٹس ہوتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے بیلنس رکھا جائے. اگر اتنی تیز لیول کے اوپر یا اتنے ہائی لیول کے اوپر فلکچویشن یا اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہوتا ہے کسی بھی کرنسی کے اندر, تو وہاں پہ ایک بڑا الارمنگ سچویشن ہوتی ہے. گرچہ جو اس کے اندر سروائیو کر لیتے ہیں یا جن کمپنیز یا جن سیکٹر کے پاس کنٹینجنٹس پلان ہوتے ہیں وہ تو اس کو اپنے آپ کو بینیفیشری کر لیتے ہیں. مگر آل ان آل ہم چونکہ جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر امپورٹس کے حجم میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے, تو میجورٹی جو ہے وہ امپورٹرس ہے, اور امپورٹرس کے اوپر جب یہ جو امپورٹس کرتے ہیں تو روپے کی قدر گرنے کی وجہ سے ان کے اوپر ایک بہت بڑا پریشر آتا ہے. اس پریشر کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر جو ہے مہنگائی کی شرح میں ہمیں بتدریج اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو سب سے بڑا انڈیکیٹر جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں امپورٹس کا حجم جو بڑھ رہا ہے, اس امپورٹس کا حجم کے بڑھنے کی وجہ سے جو اشیاء خورد و نوش ہیں یا جو بھی امپورٹڈ پروڈکٹس ہیں, بالکل ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان جو کہ خود کفیل تھا چینی میں, گندم میں, کپاس میں, تو اس میں ہم نے گزشتہ سال دیکھا تھا کچھ بڑی لیول کے اوپر ڈیکلائن دیکھا گیا تھا. پھر جو کپاس ہے, پھر گندم اور چینی, یہ بھی پاکستان کو امپورٹس کرنی پڑ رہی تھی. اب جب یہ امپورٹ کیا جائے گا, پاکستان باہر سے امپورٹ کرے گا اور روپے کی قدر کے اندر گراوٹ ہو رہی ہوگی, تو اس کی وجہ سے جو اس کا سائیکلیکل امپیکٹ ہوگا وہ اس کی قیمتوں پہ بھی آئے گا. جب اس کی قیمتوں پہ اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں کے اوپر اس کا امپیکٹ آئے گا, تو پھر گورنمنٹ کس طریقے سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی پالیسی مرتب دے گی. ہاں اگر یہ پروڈکشن پاکستان بیسڈ ہو رہی ہے اور پاکستان اس کو ریگولیٹ کر رہا ہے اور کہیں پہ اس کا پرائز ہائک مانیٹر کیا جاتا ہے, یعنی ایکسٹرا آرڈنری پرائز چارج کیے جا رہے ہوتے ہیں, تو پھر وہ گورنمنٹ پالیسی بنا کے اس سیکٹر کے اوپر, اس طبقے کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کر سکتی ہے. مگر اگر یہی فگر جو ہے وہ آفیشیلی امپورٹڈ فگر ہو جس کے پرائزز خود ہی گورنمنٹ آف پاکستان سیٹ کر رہی ہو, اور اب ہمارے روپے کی قدر میں گراوٹ ہوتے ہوئے اور ان تمام سے چیزوں کے اوپر امپیکٹ آ رہا ہو, تو یہ جو ایک سچویشن ہوتا ہے گورنمنٹ اس کو کیسے بیلنس کرے گی. تو یہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ رہے ہیں چیزوں کے اندر کہ ایک جانب روپے کی قدر کرنا, امپورٹس بل میں بہت تیزی سے اضافہ ہونا, یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جولائی کے منتھ کے اندر جو ہے پاکستان کی امپورٹ 5 بلین سے ابو کی تھی, وہیں پہ 6 بلین سے ابو کی امپورٹس پاکستان کی ہو گئی اگست کے منتھ کے اندر. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے معیشت کے اوپر ایک پریشر آ رہا ہے, اور اس پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے نمبر ہم کچھ بھی دیں کہ انفلیشنری فگرز کیا ہیں یا انفلیشن کے نمبرز کیا ہیں, مگر ایکچوئل بیسس کے اوپر جو ہے چیزیں جو ہے مہنگی ہی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں, کیونکہ ہمارے روپے کی قدر میں جب گراوٹ ہو رہی ہے تو جہاں پہ اگر 1000 روپے کی جو ویلیو تھی وہ شاید اب وہ 1000 روپے کی ویلیو نہ رہے. اس کو اس طریقے سے بھی سمجھا جا سکتا ہے. تو جو ہمارے روپے کی قدر گر رہی ہے اس کی وجہ سے جو پریشر آتا ہے, یعنی جو ہم جو ایک مانیٹری ویلیو ہوتی تھی اس کی کرنسی کی, اس میں جب ڈیکلائن آ رہا ہے تو وہ ایک بڑا الارمنگ سچویشن ہوتی ہے, اور وہ بڑا ایک سروائیول کے لیے بڑا پرابلمٹک سینیریو ہوتا ہے.
تو ان تمام تر چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے یقیناً اپنے ٹریڈس کے نمبر کو بہتر کرنا ہوگا، ایکسپورٹس کے نمبر کو بہتر کرنا ہوگا، یا پھر پاکستان کے اندر جو بیرونی سرمایہ کاری ہے اس کو فروغ دینا ہوگا بڑے لیولز کے اوپر، کیونکہ جس طریقے سے اگر بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز اگر $20 بلین کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہیں آلموسٹ، تو پاکستان کی کرنسی کو خود کفیل ہو جانا چاہیے تھا کہ پاکستان کی جو اس وقت ویلیو ہے روپے کی وہ بہتر ہونا چاہیے تھی، مگر بات وہی آتی ہے کہ جس طریقے سے ہم نے بات کی تھی کہ یہ تمام تر پیسہ جو ہے، یہ تمام تر جو روپیہ ہے وہ پاکستان نے فارن اسسٹنس کی مد میں لیا ہے، جس سے پاکستان کو ڈیٹ سرونگ بھی کرنی ہے، اور اس ڈیٹ سرونگ کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کے اوپر اس کا وہ امپیکٹ نہیں آ پاتا کہ اگر یہ پاکستان کا اپنا روپیہ یا اپنی انکم ہوتی۔ تو یہ جو سچویشن ہے اس کے اوپر بڑا سینسیٹیو طریقے سے دیکھنا ہوگا کہ ہم جس طریقے سے اس وقت کووڈ کے سینیریو میں ہم ایک اسٹیبلٹی کی طرف آگے بڑھے، اور اللہ نے اپنا خاص کرم کیا کہ اس وقت کوئی بڑے ڈینٹ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا، بڑی نقصانات سے ہمیں بچایا، تو اب جو اس اسٹیبلٹی کے اوپر ہم موو کر رہے ہیں، اس اسٹیبلٹی کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے ہمیں ایک مستند پالیسیز بنانی ہوں گی اور اس کو پراپر طریقے سے نافذ کرنا ہوگا، ہمارے کو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے اوپر جو چیزیں کر رہے ہیں اس کے اوپر کام کرنا ہوگا، گرچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی پیک کے اوپر کافی عرصے سے پاکستان میں کام ہو رہا ہے اور چیزوں میں ہر بار بات بھی کی جاتی ہے کہ چائنا پاکستان اکانومک کوریڈور کے تحت پھر گوادر پورٹ کے اوپر باتیں کی جاتی ہیں، مگر اس کے ابھی پراپر طریقے سے آؤٹ کمز جو ہے وہ معیشت میں ضم ہونا شروع نہیں ہوئے ہیں۔ اگر وہ پروجیکٹ مکمل طور پہ سٹارٹ ہو چکے ہیں، چیزیں چل چکی ہیں اور معیشت کے اندر اس کے جو اثرات ضم نہیں ہو پا رہے، تو کیا یہ پاکستان نے جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی ہے یا ان کو وہ جگہیں دی ہیں، یہ بھی ایک سوال اٹھ رہے ہیں۔ تو جو سی پیک کے اندر پاکستان جب چیزیں کر رہا تھا تو پاکستان نے کہا تھا $56 بلین کی سرمایہ کاری چائنا کرے گا، تو ایک بڑے لیول پہ سرمایہ کاری جب پاکستان میں ہو رہی ہے تو اس کے ثمرات بھی ہمیں عنقریب ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں کہ دکھنے چاہیے۔ تو یہ جو سچویشن اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے کہ سی پیک کے اندر بھی پاکستان نے کافی حد تک کی چیزیں چائنا کے ساتھ کر رہا ہے، روڈ بیلٹ انیشیٹو جو ہے ون بیلٹ روڈ کے اوپر جو کام کر رہے ہیں چائنا کے ساتھ پاکستان، پھر اس کو آگے تک کے ایکسپینڈ کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ یہ پھر مشرق وسطیٰ تک کے پھیلایا جائے گا، تو گرچہ اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا مگر ہمیں اسٹریٹجیکلی سوچنا ہے کہ اس سے الٹیمیٹلی بینیفٹ پاکستان کو کیا ہوگا۔ اگر دیکھا جائے کہ سی پیک ایک بہت اچھا ایک پروجیکٹ ہے، پاکستان چائنا کے ساتھ ایک اکانومک کوریڈور بنا ہوا ہے، ایک باہم دوستی کے تحت پاکستان اس کو آگے بڑھا رہا ہے، مگر جو پاکستان کو اس سے بینیفٹ لینا چاہیے وہ پاکستان کی اپنی اسٹریٹجی کیا ہے اس کو بھی واضح کرنا چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان نے۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم نے بات کی کہ معیشت پاکستان اس وقت اسٹیبلٹی کے اوپر تو ہے، مگر جو انڈیکیشنز ہیں ان انڈیکیشنز کو اگر ہم ڈائریکٹلی اسٹڈی کریں تو پھر وہ تو ایک بہت اچھی انڈیکیشنز ہیں، مگر الٹیمیٹلی جب ہم اس کو مزید ان ڈیپتھ جا کے اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ معیشت کے اوپر کچھ پریشر ابھی برقرار ہے، اور اس پریشر کو دور کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنی بھرپور حکمت عملی کے ساتھ آگے آنا ہوگا تاکہ یہ تمام تر جو انڈیکیشن ہے اس کو پازیٹیو وے میں کنورٹ کیا جائے اور اس سے جو ہے پراپر طریقے سے بینیفٹ اٹھایا جائے۔ تو یہ تو تھی کچھ ڈومیسٹک نیوزز، انٹرنیشنل کموڈیٹی نیوزز کے اوپر ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے جس طریقے سے ہم نے ڈومیسٹک اکانومی یا پاکستان کی لوکل اکانومی کے اوپر بات کی تھی، پھر اس وقت جو چیزیں چینج ہو رہی تھی پاکستان کے اندر، خاص طور سے تجارت کے نمبر جو تھے اس کے اندر کافی حد تک کے جو ہے وہ ڈیفیسٹ رپورٹ کیے گئے، پھر پاکستان کے روپے کی قدر کے اندر گراوٹ دیکھی گئی۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ بتدریج اپنے امپیکٹ ڈال رہی ہیں۔ ایک جانب گورنمنٹ کا اسٹانس ہے کہ انہوں نے بہت اچھی طریقے سے کارکردگی دکھائی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، وہیں پہ جو انڈیکیشن ہے وہ بھی اس بارے میں جو چیزیں تو بہتر دے رہی ہے، مگر جب ہم اس کو ان ڈیپتھ جا کے اسٹڈی کرتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ ابھی تھوڑا سا مزید کام، تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ اس پہ کام مزید گورنمنٹ آف پاکستان نے کرنا ہے کہ یہ کووڈ کے پیریڈ کے اندر گورنمنٹ کو تھوڑی سی اسسٹنس یا سپورٹ ملی ہے، اس کو جو ہے کیپٹلائز کرنے کے لیے اب وقت ہے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر بھرپور اسٹریٹجی اور پالیسی مرتب دے۔ وہیں پر انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر بات کریں کہ انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر ابھی بھی اس وقت جو ہے وہ انسرٹن انوائرمنٹ تو ہے، مگر جو ہے کاروباری زندگی ہے جو ہے وہ کافی حد تک کے بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کی جانب سے شائع کردہ انوینٹری کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جو انوینٹری ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی کہ تقریباً 30 لاکھ بیرل سے انوینٹری نیگیٹو میں ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی آئل کی، یعنی جو انوینٹری جو تھی وہ یہ بتا رہی تھی کہ 30 لاکھ بیرل سے جو شارٹ ہوگی یعنی ڈیمانڈ بڑھے گی، وہیں پہ جو ایکچوئل فگر آئی ہے اس میں دیکھا گیا ہے کہ انوینٹری تقریباً 71 لاکھ بیرل سے نیگیٹو میں آئی ہے اور بہت سبسٹیشن لیول پہ نیگیٹو میں آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ انوینٹری کی شارٹیج ہو گئی ہے، آئل کی شارٹیج ہو گئی ہے اور ڈیمانڈ بہت تیزی
سے مارکیٹ میں بڑھ رہی ہے. تو جس طریقے سے اوپیک پلس ممبران نے بھی اس چیز کو ریوائز کیا تھا، یہاں پہ تقریباً 3.2 ملین بیرل پر ڈے سے ڈیمانڈ کو انکریز کر کے 4.2 ملین بیرل کے اوپر لے گئے تھے پر ڈے کی انکریز تھے، تو وہ یہ چیز ہوتی بھی دکھ رہی ہے کہ اس کے اندر کافی حد تک کی تبدیلی آ رہی ہے. وہیں پہ ریٹس کے حوالے سے بات کریں کہ WTI کروڈ اس وقت 12 سینٹس مائنس ہونے کے بعد $68.47 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. برینٹ اس وقت تقریباً 4 سینٹس مائنس ہونے کے بعد $71.56 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. گولڈ اس وقت 35 سینٹس مائنس ہونے کے بعد $18.15 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. سلور تقریباً $0.018 نیچے آنے کے بعد $24.20 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. عالمی مارکیٹس کے اندر ملا جلا سا رجحان ہے. ایک جانب افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کے بعد جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ اب بالآخر 20 سال کے بعد امریکہ نے کہا کہ اس جنگ کو ختم کیا جا رہا ہے. ایک جانب جو ہے وہ طالبانائزیشن جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. جس طریقے سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید وہ بہت زیادہ بلنٹ ہو کے بہت زیادہ اگریسو ہو کے آگے آئیں گے، مگر انہوں نے ابھی تک بڑا سینسیبل موو کے ساتھ آگے آئے ہیں. تو یہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ 20 سال سے جس جنگ لڑی جا رہی تھی اور امریکہ نے اسے خاتمے کا اعلان کیا ہے، اور پھر یہ بھی اعتراف ہوا ہے CNN کے اندر کہ جو آخری فوجی دستے نکل رہے تھے افغانستان سے امریکہ کے، ان کو نکلنے میں طالبان نے امریکہ کی اسسٹنس بھی کی، ان کو سپورٹ بھی کیا ہے. تو یہ ایک جو چیزیں تھیں کہ 20 سال سے جن کے خلاف آپ لڑ رہے تھے انہوں نے ہی اسسٹنس آپ کو دی ہے اینڈ میں نکلنے کے لیے. اور جو تمام تر چیزیں ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ نے کہا کہ 20 سال کے بعد یہ جنگ کو ختم کیا جا رہا ہے اور وہاں سے کوئی حاصل نہیں ہو سکا. تو پھر جو طالبانائزیشن کے اوپر 20 سال سے کیا گیا تھا، اس کے اوپر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ صحیح سٹیپ تھا امریکہ کا؟ کیا یہ اس کے اوپر امریکہ کے اٹیک کے بعد یا امریکہ کے سٹیپ کے بعد طالبانز کا جو ہے وہ مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے؟ واٹ ایور دونوں اینڈ کے اوپر ابھی چیزیں جو ہے وہ انسرٹین ہیں، مگر پھر بھی جو دونوں اینڈ سے اگر موو کیا گیا ہے تو اس کو ہم خیر مقدم کرتے ہیں کہ بالآخر امریکہ نے بھی جنگ بندی کی ہے اور دوسری جانب افغانیوں نے بھی اس چیز کو پازیٹیو طریقے سے لے کے اور سینسیبل اپروچ کے ساتھ آگے بڑھے ہیں. چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں. امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں نہ صرف عالمی مارکیٹس کے اندر بلکہ پاکستان کے اندر بھی یہ چیزیں مزید بہتر ہوں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سر زمین کو شاد باد آباد رکھے. اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.